हुजूर ऐसा कोई इंतज़ाम हो जाए, सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। हुजूर आप जो कह दें तो बात बन जाए, हुजूर आप जो सुन लें तो काम हो जाए। नाज़रीन कराम, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं हैदराबाद न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान नशरियात करम है रमज़ान में, और आज 7वें रोज़े में मैं आपका मेज़बान अनसब कुरैशी आपको कहता हूँ अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज 7वीं नशरियात में हम लोग दाखिल हो चुके हैं और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या सब लोहो कलम तेरे। नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद पेश करते हैं। हैदराबाद न्यूज़ की ट्रांसमिशन करम रमज़ान, आपका मेज़बान साहिब रदा हाफ़िज़ मोहम्मद अली नक्शबंदी हाजिर खिदमत आप सबको मोहब्बत भरा सलाम। जी जनाब आली, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है वो पिछले 7 रोज़ से आपके सामने मुस्तकिल तौर पे हाजिर हो रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की स्क्रीन से। हैदराबाद की या पाकिस्तान में वेब चैनल्स की सबसे बड़ी नशरियात करम है रमज़ान लेकर, और रोज़ाना की बुनियाद पर आप मुख्तलिफ मेहमानान से मिलते हैं, उलमाए कराम से हम दीन दुनिया के मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं, सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाते सुनाते हैं, और एक माहौल सा बना हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के अंदर, जिस रातों के अंदर वैसे ही रहमतें और बरकतें समेटने का हमें मौका मिलता है तो उसको मजीद बेहतर अंदाज से हैदराबाद न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा है। और हम बेहद शुक्रगुजार हैं अपने तमाम से स्पॉन्सर्स के कि जिनकी बदौलत हैदराबाद न्यूज़ करम है रमज़ान नशरियात कर रहा है, जो कि आप लोग बराह रास्त देखते रोज़ाना निमरा मस्जिद से बराह रास्त मुलाहिदा करते हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ ग्लेमर पेंट्स, कोरोना पेंट्स, अल मदीना फ्लोर मिल्स, हाजी महफूज शीरमाल हाउस, लासीफा ब्रेड, निस्बा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स, जेटली कमोडिटीज़ और जयान रेजिडेंसी का, कि जिन्होंने हैदराबाद न्यूज़ को सपोर्ट किया हुआ है। आप बैकबोन बने हुए हैदराबाद न्यूज़ की, और सहरी का एहतमाम करते हैं बेक ग्रुप, पर्ल फार्म हाउस और रूफ टॉप रेस्टोरेंट। मैं आप तमाम तर अहबाब का, तमाम तर स्पॉन्सर्स का आपके इश्तराक पर बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ, और बिलखुसूस शुक्रगुजार हूँ निमरा मस्जिद की इंतज़ामिया का, कि जहाँ से हम लोग बराह रास्त रोज़ाना की बुनियाद पर आप तक ये बेहतरीन ट्रांसमिशन पहुँचा रहे हैं, जहाँ हम लोग रोज़ाना की बुनियाद पर आपके सवालात को यहाँ पर लेते हैं, मेहमानान से पूछते हैं, उलमाए कराम से मसाइल जानते हैं, और फिर आप तक जवाब इनायत फरमाते हैं। जनाब अली, आज की 7वीं नशरियात है नक्शबंदी साहब, और मैं चाहूँगा कि हम इस नशरियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से करें, तो मुझे बताइएगा जी आज कौन कारी हजरत हमारे साथ मौजूद है? जी हाँ अंसब भाई, आज जो कारी कुरान मौजूद हैं उनके बारे में कुछ इस तरह है कि कमसिन कारी हैं, और अल कुरान निमरा एकेडमी जिसके सरपरस्ताल हैं हज़रत अल्लामा मौलाना कारी हाफिज़ मोहम्मद अकरम रिजवी साहब दामत बरकातहुमुल आलिया, बेहतरीन अंदाज से अल कुरान निमरा एकेडमी चला रहे हैं। दुआ करते हैं अल्लाह करीम मजीद बरकत अता फरमाए। इसी एकेडमी के तालिब इल्म मौजूद हैं कारी मुर्तज़ा अहमद साहब। मैं गुजारिश करूँगा कारी मुर्तज़ा अहमद साहब से कि कुरान करीम फुरकान हमीद की तिलावत से आज की इस मुबारक बज़म का आगाज़ फरमाएं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। Peace.
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز سے جناب محترم قاری مرتضیٰ احمد صاحب قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت پیش فرما رہے تھے۔ اس تمام قرآن کریم فرقان حمید تلاوت کو انہوں نے سیکھا، جس انداز سے سیکھے سارا سہرا جاتا ہے القرآن نمرہ اکیڈمی، اور ان کے اساتذہ کو جناب حضرت علامہ مولانا قاری حافظ اقرب رضوی صاحب، اللہ کریم ان کو، ان کی پوری ٹیم کو اللہ کریم آباد و شاد فرمائے، اور اس مسجد کو، مسجد کمیٹی انتظامیہ کو اللہ کریم آباد و شاد فرمائے۔ ناظرین، میں بتاتا چلوں الحمدللہ یہ نشریات جو ہے مدینہ پاک، مکہ پاک، اور ساتھ میں ابھی پتہ لگا ہمیں کہ یو کے پہ بھی خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری جناب محترم طاہر محمود اوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ یو کے سے الحمدللہ روزانہ دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم ان کو آباد و شاد فرمائے، اور حیدرآباد میں قرآن کریم فرقان حمید پڑھنے والے قاریوں کو متعارف کرانے والی شخصیت علامہ طاہر محمود اوان صاحب ہیں، اللہ ان کو آباد و شاد فرمائے۔ آج ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، محمد کامران حیات چشتی صاحب۔ اسی اشعار کے ساتھ ان کو میں دعوت نعت دینے لگا ہوں کہ خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، جناب محترم محمد کامران حیات چشتی صاحب۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنے ہوئے ہیں، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کسی کا احسان کیوں کسی کو حالات کیوں بتائیں،
तुम ही दोगे, तुम्हारे दर से हिलो लगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। और अमल की मेरे असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत। मेरा तो एक आसरा यही है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ही खूबसूरत अंदाज और आवाज़ में सनाखानी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। नाज़रीन कराम, हम लोग कोशिश करते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी मुलाकात करवाई जाए हैदराबाद में मौजूद वो शख्सियात जिन्होंने हैदराबाद के लिए या सिंध भर के लिए या पाकिस्तान के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी हैं, और हमारी कोशिश होती है कि फिर उनसे हम लोग हैदराबाद के वो चीज़ा मसाइल पर गुफ्तगू करें जो कि यकीनी तौर पे हैदराबाद में रहने वाले हर एक शहरी का सवाल बन जाता है। तो आज भी हमारे साथ ऐसी ही एक शख्सियत मौजूद है, किसी तारीफ व तारुफ के मोहताज नहीं है। आप फाउंडर हैं नेक्सन ग्रुप ऑफ कंपनीज के, समाजी शख्सियत है हैदराबाद में, सोशल बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटीज़ रहती हैं। उसके अलावा आप सदर हैं डायनेमिक लॉयंस क्लब के। मेरे साथ मौजूद जनाब नासिर खान साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, तबीयत वगैरह ठीक है? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र सर, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। उनके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आप उन्हें देखते हैं, पसंद करते हैं, आपके दीनी और दुनियावी मसाइल का हल हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब नौजवान आलिम दीन अल्लामा अरसलान काजी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह। 7वीं सहरी आज हम यहाँ पे हैदराबाद न्यूज़ के सेट पे तनावुल फरमाएंगे कुछ देर बाद इंशाअल्लाह। और नाज़िर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जरा इनसे बात का आगाज़ करते हैं। सर, मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा। सबसे पहले तो एज अ बिजनेस ऑनर, समाजी शख्सियत, अच्छा मैं आपकी थकावट फील कर रहा हूँ यहाँ से बैठा हुआ, तो मुझे ज़रा बताइएगा कि रमज़ान में क्या रूटीन हो जाती है, कितनी मसरूफियात बढ़ती हैं? यकीन तौर पे रमज़ान में तो बिज़नेस की तो है ही, लेकिन ये क्योंकि टाइम भी थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। अब इस वक्त भी जाग रहे हैं, आम दिनों में इस वक्त नहीं जाग रहे होते, तो यकीन तौर पे इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और रमज़ान में सबसे अहम बात यह है कि इबादत का टाइम भी हम पूरी दिल के साथ जो है बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आम दिनों में कोताही हो जाती है, लेकिन कोशिश करते हैं कि इस महीने के अंदर वो कोताही भी पूरी करें, और अल्लाह ताला आपकी हमारी सबकी जो हमने इबादत की हैं उनको कबूल फरमाए, आमीन। सही। सर, अच्छा मुझे बताइएगा कि एज अ समाजी शख्सियत आप हैदराबाद में जो रमज़ान मुबारक होता है उसमें हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बचत बाज़ार लग रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इफ्तार के मामला, सहर के मामला हो रहे होते हैं। तो एज अ समाजी शख्सियत आपने क्या पाया हैदराबाद के लोगों में, उनमें रमज़ान मुबारक का जज्बा कैसा देखते हैं आप? देखिए, सिर्फ हैदराबाद नहीं, एज अ कौम हम हमेशा से मज़हब के, दीन के मामलात में बहुत लगाव के साथ चीज़ों को करते हैं, और बसा औक़ात जो है इसको हम इतना ज़्यादा लगाव के साथ करते हैं कि बाज़ औक़ात प्रॉब्लम भी आना शुरू हो जाती है। अब ये जो मेरी ज़ाती राय ये है कि यकीनन तौर पे बचत बाज़ार और ये सारी चीज़ें कुछ लोगों को यकीनन फ़ायदा देती होंगी, लेकिन उससे बेहतर ऑप्शन जो आम तौर पे होता है वो ये है कि रोज़गार के मौके इंक्रीज़ किए जाएँ, और अल्लाह ना करे कि लोगों को इस बचत बाज़ार की लाइनों में लगना पड़े। और ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है कि औरतें बच्चे बेचारे लाइनों में लग के थोड़े थोड़े से राशन के लिए, थोड़े थोड़े से डिस्काउंट के लिए लाइनों में लगे हुए,
تو ملک ہمارا اس پوزیشن میں آ جائے کہ لوگ اپنا روزانہ کا خرچہ یا جو بھی ان کے گزار اوقات ہیں ان کو اپنے بل پہ پورا کر سکیں. تو یقینی طور پہ ایز اے سوشل ورکر بھی اور ایز اے بزنس مین بھی ہماری خواہش تو یہ ہے کہ ملک کے اندر ہر لحاظ سے ترقی ہو اور خاص طور پہ تجارت میں لوگوں کے مال میں بہتری آئے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اور اپنے عیال کو جو ہے وہ بہتر انداز سے سپورٹ کر سکیں. بالکل بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا بہت ساری باتیں میں آپ سے کروں گا بزنس کو لے کر بھی اور دیگر معاملات کو لے کر بھی. علی نقشبندی صاحب آپ مجھے بتائیے گا آپ کا رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ الحمدللہ بہت عمدہ، بہت اچھا. نماز روزہ تراویح، پھر آپ کو پتہ ہے مدرسہ جو ہمارا اصل بیسک جو ہے وہ مدرسہ ہے. مدرسہ بہترین انداز سے جاری و ساری ہے. بچے اور بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور دیکھنے والوں سے بھی یہ دعا کروں گا، گزارش کروں گا کہ آپ دعا کریں اللہ کریم ہمیں اس کام میں اور مزید ترقیاں برکت عطا فرمائے. میں نے صرف شروع کرا تھا آج سے 12 سال پہلے. علامہ صاحب مدرسہ کا منہ پیش کوئی 10 بچوں میں، آج الحمدللہ 400 بچیاں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ماشاءاللہ. اچھا جی، اچھا ویسے کوئی مخیر حضرات اگر دیکھ رہے ہو تو میں تو چاہوں گا وہ آپ کو مزید جگہیں لے کے دیں، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ حیدرآباد میں ٹنڈو فضل روڈ پہ ایک نئی سوسائٹی قائم ہو رہی ہے، اس کا نام ہے زیان ریزیڈنسی. تو زیان ریزیڈنسی جو ہے بیسیکلی وہ بہت اچھی پلاٹنگ اسکیم دے رہے ہیں لوگوں کو، جس میں 80 گز کے 100 گز کے 120 گز کے جو ہے وہ پلاٹس ہیں. اور پھر جو ہے ہمیں ڈسکاؤنٹ چاہیے رمضان میں بھائی. تو بہت اچھی میں آپ کو بتاؤں زیان ایجنسی جو ہے وہ بہت اچھی ڈسکاؤنٹ آفر دے رہی ہے. رمضان میں چاہیے ڈسکاؤنٹ. اچھا ڈسکاؤنٹ آفر یہ ہے کہ آپ کو اگر آپ رمضان میں پلاٹ لیتے ہیں تو 100 گز کے پلاٹ پہ 1 لاکھ روپے کی آپ کی جو وہ ہے رقم ہے وہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اچھا 1 لاکھ روپے آپ سے ڈسکاؤنٹ ملے گا آپ کو. واہ بھائی واہ. 80 گز پہ. اور اگر 120 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو 1.5 لاکھ کی جو ہے وہ آپ کو چھوٹ مل جائے گی. تو یہ رمضان میں جو ہے وہ زیان ایجنسی جو ہے وہ آپ کو یہ چیز دے رہی ہے کہ آپ اگر 80 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو 1 لاکھ روپے کی چھوٹ ہے، اگر 120 گز کا پلاٹ لیتے ہیں تو 1.5 لاکھ کی چھوٹ ہے. تو میں تو چاہوں گا کہ کوئی بخیر حضرات دیکھ رہے ہوں جو آپ کو وہاں جگہ دلا دیں، وہاں پہ مدرسہ اسٹارٹ کریں ماشاءاللہ. تو زیان ایجنسی یقینی طور پہ بالکل جو ہے وہ زیان ایجنسی جو ہے وہ ٹنڈو فضل روڈ پر قائم ہے، مین روڈ پر. اور پھر اگر کوئی شخص رابطہ کرنا چاہے تو سہیل میمن صاحب جو ہیں ان سے وہ رابطہ کر بھی سکتے ہیں، جو کہ پروجیکٹ مینیجر ہیں زیان ایجنسی کے. اور حیدرآباد نیوز جو ہے دیکھیں جب بھی ٹرانسمیشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے یا ویسے بھی کوئی ہم پروگرام کرتے ہیں تو حیدرآباد کے بہت سارے ایسے لوگ جو کہ بزنس آنرز ہوتے ہیں، معاملات کو چلا رہے ہوتے ہیں، وہ حیدرآباد نیوز کو بھی سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل. تو حیدرآباد نیوز کو جو ہے وہ اس دفعہ کرم ہے رمضان میں سپورٹ کر رہے ہیں بطور اسپانسر زیان ایجنسی. تو ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے حیدرآباد نیوز کو جو ہے وہ اپنا حصہ ملا حیدرآباد نیوز کے ساتھ. اور بالخصوص سہیل میمن صاحب جو ہیں ان کے شکر گزار ہیں کہ زیان ایجنسی جیسی جو اسکیم ہے جو کہ بہت شاندار اسکیم ہے جہاں پہ رہائشی اور دیگر معاملات میں آپ کو پلاٹس جو ہے وہ مل رہے ہیں. اور حیدرآباد میں رہائش کے معاملات کو لے کر ویسی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں تو زیان ایجنسی جو ہے وہ کم قیمتوں کے اندر جو پلاٹس دے رہا ہے. تو آپ لوگ اس نادر موقع سے فائدہ اٹھائیں. سہیل میمن صاحب سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. جناب علی علامہ اسلام صاحب موجود ہیں، ان سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں. کوئی سوال لے کر آئے ہیں؟ جی بالکل سوال لے کر آئے. سبحان اللہ. علامہ محمد ارسلان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا زکوٰۃ دینے کے لیے رمضان ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں زکوٰۃ دینے کا تعلق جو ہے وہ مال نصاب پر 1 سال مکمل ہونے سے، اس کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کے پاس جو بھی مال موجود ہے 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مقدار میں مال جو کرنسی وغیرہ ہوتی ہے روپیہ، اگر وہ آپ کے پاس شوال المکرم، ذیقعد، ذی الحج، محرم کے وقت میں آتا ہے، پھر اگلے سال محرم میں، ذی الحج میں، ذیقعد جو بھی پورا 1 سال جس وقت بنتا ہے جس مہینے میں، اس وقت آپ پر زکوٰۃ فرض ہوگی. رمضان کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن یہ ایک بات الگ ہے کہ لوگ رمضان میں زکوٰۃ اس لیے بھی نکالتے ہیں کہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بڑھ جاتا ہے اور آپ زکوٰۃ ایڈوانس میں بھی نکال سکتے ہیں. اس وجہ سے بھی لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے ہیں. لیکن زکوٰۃ کی فرضیت کا تعلق جو ہے وہ رمضان سے نہیں ہے بلکہ مال نصاب کے 1 سال مکمل ہونے سے. اچھا اس میں ایک چیز میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. علامہ ارسلان صاحب ناصر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، میری بات ظاہر کریں گے کہ رمضان میں نا ہم روڈوں پہ دیکھتے ہیں افطار کے دسترخوان لگتے ہیں، بڑے بڑے افطار دسترخوان لگتے ہیں، لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو اپنے گھروں میں افطار سے محروم رہتے ہیں. مطلب اب میں جو ہے وہ روڈ پہ تو دسترخوان بچھا رہا ہوں لیکن مجھے نہیں پتا کہ میرے محلے میں جو ہے اگر جتنا مجھے پتا ہے شاید ہمارا پڑوس یہ کہلاتا ہے کہ ہمارے دائیں ہاتھ پہ 40 گھر اور بائیں ہاتھ پہ 40 گھر، سامنے اور پیچھے ایسے ہی میرے خیال میں معاملہ ہے. تو ان میں کون لوگ بھوکے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا.
تو ہماری جو ہے وہ مطلب ہماری فوقیت کیا ہونی چاہیے کہ ہم کن کو پہلے دیں؟ روڈوں پہ دسترخوان لگانا بہتر ہے یا اپنے پڑوس پہ کھلانا بہتر ہے؟ دیکھیں یہ میں لوگوں کی نیت پہ تو شک نہیں کروں گا کہ جو روڈ پہ دسترخوان لگاتے ہیں ان کی نیت کیا ہے، کہ وہ پبلسٹی کرنا چاہ رہے ہیں یا شو آف کرنا چاہ رہے ہیں، یا واقعی نیت ان کی اچھی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن اگر ان دونوں چیزوں کو رکھا جائے سامنے تو کمپیریزن جب کیا جائے گا تو آپ فوقیت دیں گے پڑوسی کو، کیونکہ اس کے حقوق آپ پر لازم بھی ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں. حتیٰ کہ اگر پڑوسی آپ کا نان مسلم ہے اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی تعزیت کی بھی اجازت آپ کو دی گئی ہے. اور پھر یہاں تک فرمایا گیا، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر کا جو سالن یا شوربہ پکتا ہے اس کی خوشبو سے تمہارے پڑوسی کو تم اذیت مت دو. یعنی اگر ان کے گھر میں کھانا نہیں پکا ہے، تمہارے یہاں کھانا پکا ہے، تو تم اس کے جو شوربے کی خوشبو جائے گی اس سے زیادہ اس کو اذیت ہوگی کہ وہ بھوکا ہے. اتنا جب حکم دیا گیا تو اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ آپ دسترخوان لگانے چاہتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لاکھوں لاکھ روپے مہینہ میں آپ کا خرچ ہوتا ہے، لیکن تو کوشش یہ بھی کریں کہ آپ اپنے محلے میں، ظاہر ہے پوری زندگی میں گزاری 11 مہینے میں آپ کو یہ تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ کون سے گھر ہیں، کہ ان کے کیا حالات ہیں، کون نوکری کرنے والا ہے، کس کے کاروبار ہے، یا کوئی ایسا ہے جو کرائے پہ رہتا ہو، تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بغیر کسی کو بتائیں یہ معاملات پتہ کیجیے. اور ان کو جب آپ رمضان میں سحری، افطاری یا دیگر معاملات ان کے گھر تک پہنچانا چاہیں تو یہ بات ان کو بتائے بھی نہیں، بلکہ طور تحفہ یہ چیزیں ان کو پہنچائیں تاکہ ان کی دل آزادی بھی نہ ہو، ان کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اور ان کی جو ہے مالی معاونت بھی ہو جائے. تو یہ طریقہ کار زیادہ بہتر ہوگا. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا میں اس پہ اسی زمرے میں ایک اور سوال بھی لے کر آؤں گا، لیکن میں ناصر کی طرف آؤں گا. ناصر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایز اے بزنس آنر آپ لوگ جو ہے وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں زکوٰۃ کے معاملات کو؟ کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو میں بھی ہم لوگ بہت زیادہ جو ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی بہت پیش رہتی ہے. تو آپ کس طریقے سے جو ہے وہ اپنے رمضان کے معاملات کو دیکھتے ہیں؟ دیکھیے ایک جو ابھی موضوع تھا اس پہ تھوڑی سی ایڈیشن میں کرنا چاہوں گا کہ جب یہ دسترخوان کا سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ بے شمار، کیونکہ شہر بڑے ہو گئے ہیں آج کے دور میں اور بے شمار لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو گھر پہنچنے سے دور ہوتے ہیں. جی تو عام طور پہ دسترخوان کراچی میں بھی خاص طور پہ میں نے دیکھا بڑے شہروں میں اس لیے لگائے جاتے تھے کہ جو لوگ ابھی نہیں پہنچ پا رہے اگر وہ کہیں رکتے ہیں اور وہ اس سے فیضیاب ہو جاتے ہیں. لیکن پھر آہستہ اس میں بھی جیسے ہر جگہ ہم لوگ آہستہ اس کو اتنا بڑھا لیتے ہیں یا ان چیزوں کو اس طرح سے پبلسٹی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں تو پھر آہستہ بڑھتا جاتا ہے. اسی لیے ہمیں جو میری ناقص معلومات ہیں دین میں مختلف چیزوں کو کرنے سے روکا اس لیے گیا ہے کہ آنے والے وقت میں ہماری آل و اولاد جو ہے اس کو یہ سمجھنے لگتی ہے کہ شاید یہ دین کا حصہ ہے. اسی لیے شاید ممانعت کی جاتی ہے کہ کچھ چیزوں کو شروع کرنے سے پہلے یا کم از کم اگلی نسل کو بتایا جائے کہ اس کا پرپس کیا ہے. تو جب دسترخوان کا یہ سلسلہ تھا تو خاص طور پہ کراچی میں تو اس کی ریزن یہی ہوتی تھی کہ بس میں سفر پوری بس ابھی پہنچے گی، روزہ کھل رہا ہے تو وہ باقاعدہ پوری بس روک کے بٹھا لیتے تھے مسافرین کو. تو وہ یقین طور پہ بہت فائدہ مند ہوتی تھی. تو وہ جو کانسیپٹ تھا تو بہت ہی شاندار تھا کیونکہ ایون اس طرح کی اپنی گاڑی میں نے ایک بار کراچی میں دیکھا کہ انہوں نے مجھے باقاعدہ انٹرویو کر کے کہا کہ بھائی ریکویسٹ کی کہ مہربانی کریں آپ بھلے گھر پہنچ جائیں گے لیکن اب تو اذان ہونے والی، اب بیٹھ جائیں. تو زندگی میں کراچی میں ایک بار مجھے بھی ایسا موقع ملا کہ دسترخوان پہ میں نے بھی سوچا کہ یار مجھے بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ اگر مجھے ابھی گھر جانے میں آدھا گھنٹہ لگنا ہے تو مجھے یہاں بیٹھ جانا چاہیے. اب آ جاتے ہیں جو آپ کا اصل سوال ہے کہ جو بزنس اینڈ کمیونٹی ہے یہ بیس اس پہ نہیں کرتا کہ بزنس مین، یہ ہماری نیتوں پہ ہی بیس کرتا ہے. یقینی طور پہ ہمارے اوپر زیادہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ان چیزوں کو زیادہ اچھے انداز سے اور اچھی طرح سے جو ہے نا معاشرے میں اپنا حصہ ڈالیں. لیکن یہ کہ جو دینے والے لوگ ہیں اس کے لیے میں نے تو یہ دیکھا کہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب نصاب ہو، بہت اس کے بعد پیسے ہوں. وہ لوگ بھی اپنی جانب سے رمضان میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو شاید خود دوسرے ٹائم کے لیے سوال رکھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے یا نہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ جیسے کہ ابھی مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ کیونکہ اس میں ثواب بڑھ جاتا ہے تو ہر آدمی کی یہ نیت ہوتی ہے کہ اس وقت میں حاصل کر لیں جو حاصل کر لیں. تو بزنس کمیونٹی بھی اسی طرح سے حصہ ڈال رہی ہے اور بس یہ کہ اسراف اور دکھانے کے اور پبلسٹی کے معاملات سے اگر ہم نکل آئیں اور اس کو ہم نیک نیتی سے کرنا شروع کر دیں تو شاید ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. بالکل ایسے ہی ناظرین کرام، اور یہ بہت ضروری بھی ہے کہ اگر ہم لوگ وہ کہتے ہیں اگر میں غلط نہ ہوں تو کہ اس طریقے سے دینا چاہیے کہ دوسرے کو پتہ بھی نہ چلے، ایک ہاتھ اس طرح دو. وہ پہلے کہتے تھے کہ نیکی کر دریا میں ڈال،
اب ہوتا ہے نیکی کا سوشل میڈیا پہ ڈال، تو اب ہوتا ہے آٹے کا ایک کٹا دینا ہوتا ہے، دینے والے 50 ہوتے ہیں، فوٹو سیشن ہوتا ہے کہ وہ ایک کٹا دے تو رہے ہوتے ہیں آٹے کا، لیکن بدلے میں اس کی عزت نفس جو ہے وہ ساری مجروح ہو جاتی ہے، وہ تذلیل ہو جاتی ہے اس کی ٹھیک۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہم جب کسی کو دے رہے ہیں تو اس طریقے سے دیں کہ سامنے والے کو یا اس کے آس پڑوس والے کو بھی پتہ نہ ہو کہ ہم نے کسی کیا مدد کی ہے۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، ہم موجود ہیں، ناصر صاحب موجود ہیں، علامہ اسلام صاحب موجود ہیں، ثنا صاحب موجود ہیں، اور بہت ساری گفتگو بھی مزید باقی ہے، لیکن آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے کرم ہے رمضان۔ نسوا بیوٹی کریم پلس سیرم آپ کے جلد کی کرے مکمل حفاظت۔ نسوا بیوٹی کریم آپ کے چہرے اور ہاتھوں کو رکھے ٹون 1۔ نسوا بیوٹی کریم آپ کے جلد کو بنائے سافٹ اور گلوئنگ۔ اب سے نسوا NIP all products۔ شادی کی پہلی سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بھی، لیکن صرف مبارک سے کام نہیں چلے گا۔ میرا گفٹ یہ رہا تمہارا گفٹ۔ واو، اپنا گھر، ہمارا گھر، زیان ریزیڈنسی۔ اس مہنگائی کے دور میں اپنا گھر بنانا ہوا ایک خواب، اور اس خواب کو حقیقت کے رنگ دیے کلاسک بلڈرز نے۔ زیان ریزیڈنسی فتح چوک حیدرآباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، ٹنڈو فضل روڈ، سیری شہر سے متصل 80-120 گز کے ریزیڈینشیل پلاٹس، کمرشل پلاٹ اور فارم ہاؤسز، 40 فٹ کے وسیع روڈ پر پارک، اسکول، چلڈرن پلے گراؤنڈ، ڈسپینسری اور مسجد جیسی بنیادی سہولتوں سے آراستہ۔ پانی، بجلی اور گیس کی سہولیات پہلے سے ہی میسر، ترقیاتی کام تیزی سے جاری، ٹاؤن پلاننگ اور میونسپل کمیٹی حیدرآباد سے منظور شدہ، اسکیم کا اپنا مین گیٹ، باؤنڈری وال اور اسپیشل سیکورٹی۔ زیان ریزیڈنسی، اور تمہیں پتا ہے بکنگ صرف 50,000 روپے سے۔ واو، پھر تو ممی ڈیڈی کو بھی اپنے برابر میں گھر لے کے دیں گے۔ تو پھر دیر کس بات کی؟ آج ہی اپنی فیملی کے ساتھ اس پروجیکٹ میں پلاٹ بک کروائیں اور اپنے خوابوں کو دیں حقیقت کا روپ۔ زیان ریزیڈنسی، آپ کے خوابوں کی تعبیر۔ A project of Classic Group, Building Pakistan۔ کرم ہے رمضان، کرم ہے رمضان۔ مائک بند ہوا میرے خیال میں، مائک کھول دیجیے گا۔ ہاں جی، اب بسم اللہ۔ آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے،
حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، گناہگار ہوں آقا، بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، ماشاءاللہ، حضور میری تو ساری بہار سبحان اللہ۔ آپ سے ناظرین ہے۔ کرام، ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو حیدرآباد نیوز کی
خصوصی رمضان نشریات کرم ہے رمضان میں، اور ہم نے اس بریک کے بعد آغاز کر لیا ہے ثنا خان حضرت سے، اور ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت انداز، کیا ہی خوبصورت آواز کے ساتھ جو ہے وہ ثنا خوانی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے اسی طرح کے سیگمنٹس لے کر حاضر ہوتے ہیں، ثنا خان حضرات ہوتے ہیں، مہمانان ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ حیدرآباد نیوز کی اسکرین سے اس رمضان المبارک کو مزید بہتر انداز سے، اس کی فیوز و برکات کو مزید بہتر انداز سے سمیٹنے کی کوشش کی جا سکے۔ اور میں انتہائی مشکور ہوں اسپانسرز کا، جن میں بالخصوص گلیبر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاسیفہ بریڈ، نسبہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز، ریان ریجنسی ہاؤسنگ اسکیم، ٹنڈو فضل روڈ، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سحری کے لیے بیگ گروپ، پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ نے۔ ناظرین کرام، میں ان تمام تر اسپانسرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے ساتھ موجود جناب ناصر صاحب، ان کی طرف آگے بڑھوں گا۔ سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ شہر حیدرآباد میں انفراسٹرکچر کی اگر بات کی جائے تو انتہائی تباہی کا شکار ہے، کیونکہ آپ سماجی شخصیت بھی ہیں اور بزنس سے بھی آپ کا تعلق ہے، تو آپ کس کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ جو تباہی ہے، جو روڈوں کی ٹوٹ پھوٹ ہے، گٹروں کا پانی باہر پڑا ہوا ہوتا ہے، ان تمام تر سچویشن کی صورتحال ہے، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ اچھا، ذمہ دار تو ہم ہی ہیں۔ ہم اس لیے ہیں کہ ہم اپنے نمائندے جب منتخب کرتے ہیں تو اس وقت بھی شاید ہم اتنی ذمہ داری کے ساتھ یہ کام انجام نہیں دیتے، جب کر لیتے ہیں تو شاید ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ یہاں تک تھی، اب ہم نے جن کو بنا دیا ہے ان لوگوں نے کئی کام ہیں، تو اکاؤنٹیبلٹی کرنا، ان سے پوچھ گچھ کرنا شاید اس کے بعد بھی ہمارا ذمہ داری رہتی ہے، کیونکہ جو نمائندے منتخب کرتے ہیں بعض اوقات وہ اس لیول کے میرے خیال میں پروفیشنل نہیں ہوتے، یا ان کی توجہ صرف اسی پہ یہاں تک کی تھی کہ ہم نے جیت جانا ہے، اور ہم جیت کے جو ہے وہ شاید عوامی خدمت سے دور رہیں گے۔ حیدرآباد اور خاص طور پہ حیدرآباد کے ساتھ آپ کو اندازہ ہے کہ کئی دہائیوں سے یہ معاملات ہیں کہ جس طرح سے پاکستان کا کبھی دوسرا بڑا شہر ہوتا تھا، آج 5ویں نمبر پہ پہنچ گیا، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بالکل ستیلے بیٹے جیسا اس کے ساتھ سلوک ہوتا رہتا ہے، اور جو یہاں کے نمائندے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، اور جو صوبائی ہیں یا وفاق ہے ان کے اندر بھی یہ اہلیت یا اس لیول پہ توجہ نہیں دیتے حیدرآباد پہ، کہ بس سوچتے ہیں کہ یار یہ تو بس ہمیں ووٹ ڈال دیتے ہیں، اور ان کی ہماری جو ہے موجیں اور ان کے جو ہے حالات جو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہیں، کہ مین اگر ابھی میں یہاں آٹوبان سے گزر کے آیا ہوں تو کیا حال ہے، مین شاہراہ ہے حیدرآباد کی، اور وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، وہ بھی ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ چھوٹے علاقوں میں، چھوٹے جگہوں پہ تو آپ بات ہی رہنے دیں۔ تو بہرحال میرے خیال میں ذمہ داری ہم پہ بھی بنتی ہے کہ ہمیں اپنے جن کو ووٹ ڈالتے ہیں ان سے سوال کرنا چاہیے کہ آپ ہمارے لیے کیا کر رہے ہیں اور اتنے برے حالات میں ہم کیوں ہیں۔ بالکل۔ اچھا، ایک چیز جو میں دیکھتا ہوں نا وہ یہ ہے صاحب کہ اگر مشکل حالات میں، ویسے تو بنتے نہیں ہیں، اگر شہر حیدرآباد کی روڈ غلطی سے بن جائے نا تو اگلے دن کوئی بندہ کھڑا ہوگا، یار گیس کا پائپ رہ گیا، کوئی پانی کا پائپ ڈالنا رہ گیا، تو میرے خیال میں ان کے لیے تو نا کوئی سزا مختصر ہو جائے باقاعدہ طور پہ کہ اگر اب کسی نے روڈ کھودا تو ہم جو ہے نا اس کو ماریں گے یا پڑھ کے بند کر دیں گے، مطلب یہ کنڈیشن ہے ہمارے یہاں جو ایڈمنسٹریشن کے معاملات ہیں نا، اگر ان پہ سزائیں دی جانے لگے تو میرے خیال میں 8-10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ صوبائی جو ملازمین بنتے ہیں، میرے خیال میں وہ تو سبھی اندر ہو جائیں گے پھر۔ بالکل ایسا ہی، ذمہ داری ہم میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا رہا ہے، خاص طور پہ ملازمین نے تو گورنمنٹ ملازمین نے انہوں نے سوچ لیا کہ بس یہ ہمارا حق ہے اور حالات آپ کے سامنے ہیں، تو بس کوشش کریں، آواز اٹھائیں۔ میری خواہش یہی ہے کہ جو ارد گرد آپ کے اس طرح کے لوگ ہیں جن کی بات سن لی جاتی ہے، یا جو لوگ جیت گئے ہیں وہ آپ کے ارد گرد ہیں، تو کم از کم ان سے جا کے بات کریں کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں۔ حیدرآباد کو بہت خوبصورت شہر ہے، بہت خوبصورت لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ چاہتے ہوئے بھی نا کہ میں نے کئی بار سوچا کہ اپنے بزنس کو کراچی شفٹ کروں، لیکن اس شہر کے چنگل سے نہیں نکل سکا میں، تو یہ ہمیں گھیر کے رکھتا ہے۔ بہت مزیدار شہر ہے، افراتفری نہیں ہے، لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں، محبت بھی کرتے ہیں،
تو بس اس شہر سے محبت ہم سارے نہیں کر رہے شاید، وہ ہمیں شو کرنی پڑے گی. بالکل بالکل. ایسے جو آپ کا تعلق جو ہے، چونکہ آپ صدر ہیں ڈائنامک لائنز کلب کے، تو ذرا مجھے اس کے حوالے سے کچھ بتائیے گا کہ یہ کس لیے بنائی گئی، کیا کام کرتا ہے کلب، اور ابھی کیا کام کر رہا ہے رمضان المبارک کے اندر؟ لائنز کلب بیسکلی انٹرنیشنل سوسائٹی ہے اور پوری دنیا میں ہمارے کلبز موجود ہیں. ہم جو بھی کلبز ہیں وہ انٹرنیشنل لائنز کلبز کے ساتھ اٹیچ ہیں، اور ہر جو بھی چھوٹا یونٹ ہے وہ اپنے طور پہ کسی بھی ایک خاص سیگمنٹ میں کام کر رہا ہوتا ہے. ہماری جو خواہش ہے یا میری جو خواہش ہے وہ ایجوکیشن اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے روزگار ڈیولپمنٹ پہ ہم زیادہ کام کر رہے ہیں. باقی بہت سارے لائنز کلب ہیں جو ہیلتھ میں کام کر رہے ہیں اور مختلف سیکٹر میں کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار کی طرف لے کے آئیں، کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ مچھلی دینے سے بہتر ہے کہ لوگوں کو جو ہے اگر ڈور دے دیں یا پکڑنا سکھا دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. تو ہم کوشش یہی کر رہے ہیں اپنے لائنز کلب کے تحت کہ لوگوں کو روزگار کی طرف لائیں. وہ چھوٹے ہیں، ہم اگر ان کو کوئی ہیلپ کر سکتے ہیں تو وہ کریں، یا ہم ان کو کوئی ڈائریکشن دے سکتے ہیں جس سے وہ اپنا روزگار کر سکیں تو ہم وہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. بالکل، یہ بہت بہترین کام ہے کہ ویسی بے روزگاری بہت زیادہ بڑھ گئی ہے ہمارے پاس نا ملک میں، اور بہت سارے ایسے نوجوان طبقے کو میں دیکھتا ہوں جنہوں نے ڈگریاں کی ہوئی ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں. اچھا، اس پر بھی ذرا کوئی روشنی ڈالیں کہ آپ کی جو طبقہ ہے نوجوان طبقہ جس نے ڈگریاں کر لی ہیں لیکن نوکریاں نہیں ہیں، تو اس میں نااہلی کس کی دیکھتے ہیں؟ حکومت وقت کی ہے، نوجوانوں کی ہے؟ اصل میں دیکھیں، دنیا کے ساتھ نا چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس موضوع پہ میں پہلے بھی ایک آدھ یونیورسٹی میں مجھے لیکچر کا موقع ملا تو میں نے دیکھا کہ اب ہماری یونیورسٹیز نے تھوڑا سا اس کو امپروو کیا ہے، لیکن اب ہمارے اسکول اور کالج اس لیول پہ امپروو نہیں کر پا رہے. آپ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم چھوٹے تھے نا تو ایک دوڑ تھی کہ آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اور اس بنیاد پہ آپ کو ایک اچھا طالب علم تصور کیا جاتا تھا. لیکن آج کا دور جو ہے نا وہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. آج ڈاکٹر انجینئر بننے کی ضرورت نہیں ہے. جو کام آپ کر سکتے ہیں اور اس میں اگر آپ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اپنی پوری توجہ اس پہ رکھتے ہیں تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اب اصل میں پیرنٹس کو تھوڑا سا ویجیلنٹ ہونا پڑے گا. پیرنٹس کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میرے بچہ کس سمت میں جانا چاہتا ہے. اگر وہ اس کا دماغ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی آرٹس کی طرف ہے تو اس کو آرٹس کی طرف جانے دیں. آپ یہ فورس نہ کریں کہ وہ جو ہے ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، آئی ٹی انجینئر بن کے دکھاؤ، کوئی سی اے کر کے دکھاؤ. جو بچہ ہے نا وہ اس سے ڈبل مائنڈ ہو جاتا ہے. اس کی جو گروتھ ہے عام طور پہ بچے کی 6 7ویں سے ڈائریکشن دیکھ لینی چاہیے. میری رائے یہ ہے کہ 6 7ویں میں وہ ساری بیسک سیکھ چکا ہوتا ہے. اب اس کی ڈائریکشن دیکھ لی جانی چاہیے کہ وہ کس سم میں جانا پسند کر رہا ہے، اور اس کو اس سم میں جانے دیں. آپ یقین کریں وہ دنیا میں نام بھی پیدا کرے گا. ہم جب اس پہ بوجھ ڈالتے ہیں کہ نہیں میری بتائی ہوئی سم پہ جاؤ، تم یہ کرو گے تو دنیا میں اس وقت کامیابی ہے. مثال کے طور پہ آئی ٹی کا بزنس کامیاب ہے تو اس آئی ٹی کی طرف چلے جاؤ. تو اس کا کیونکہ دماغ اس طرف نہیں جا رہا ہوتا تو وہ نہیں جا پاتا. میں اپنی ڈگریز جو ہیں ماسٹر ڈگریز جب میں نے کی تو دماغ تو میرا یہ تھا کہ میں کروں، لیکن حالات اور واقعات نے ہمیں ایک بالکل ڈفرینٹ سم میں لگا دیا. میری ڈگری ہے اکنامکس کی، میری ڈگری ہے ایم بی اے کی، اور میں کر رہا تھا فارماسیوٹیکل بزنس. تو یہ جو 8-10 سال میں نے 8ویں کے بعد سے لگا کے اور یہ ڈگریاں لی، تو کیا بہتر نہیں تھا کہ میں جو کام آج کر رہا ہوں وہ اس وقت سے شروع کر دیتا تو 10 سال شاید پہلے زندگی میں میرے وہ شروع ہو جاتا. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ اس وقت پیرنٹس کے لیے میں بالکل کہوں گا کہ 6 7ویں 8ویں سے اپنے بچوں کو دیکھنا شروع کریں کہ وہ کس سم میں جانا چاہتے ہیں اور ان کو اسی ڈائریکشن پہ رہنے دیں. مہربانی کر کے ان کو بہت زیادہ ڈگریوں کے چکر میں نہ ڈالیں. وہ جس سم میں جانا چاہتے ہیں بس وہ ڈگری لے لیں. بالکل بالکل ایسا ہی ہے جناب علی. اچھا علامہ اسلام صاحب، ایک سوال، چونکہ ہم زکوٰۃ کی آج بات کر رہے ہیں تو میں نے سوچا اسی پہ مزید بات کی جائے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ زکوٰۃ جو لوگ دیتے ہیں تو ہم لوگ نا شرماتے ہیں رشتہ داروں کو دینے میں کہ بھائی دیں گے تو پتہ نہیں وہ کیا سوچے گا، زکوٰۃ اس کو دے دی. حالانکہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے مستحق لوگ موجود ہیں لیکن ان کو زکوٰۃ دینے میں ہم شرما رہے ہوتے ہیں خود سے. باقی ہم راشن بھی بانٹ رہے ہیں، بھر بھر کے زکوٰۃیں بھی دے رہے ہیں، لیکن جو ہمارے رشتہ دار ہیں، اڑوس پڑوس کا معاملہ ہے، اس میں ہم لوگ جو ہے وہ یا تو شرما رہے ہوتے ہیں یا پھر ان کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں. تو مجھے ذرا بتائیے گا کہ دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو قرض دو تو پھر اس سے ملاقات نہ کرو. وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بار بار سامنا ہوتا ہے تو وہ سامنے والا شرمندگی محسوس کرتا ہے کہ اس شخص کا مجھ پر احسان تھا. زکوٰۃ کے تعلق سے بھی یہی بات ہے, جب آپ اپنے ریلیٹیوز میں سے کسی کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں, اب شادی کے موقع پر یا ویسے ہی کسی بھی ایونٹ پہ آپ کی ملاقات ہوتی ہے, آمنا سامنا ہوتا ہے, تو بار بار جب سامنا ہوتا ہے تو اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس شخص نے مجھ پر احسان کیا تھا. لیکن دین اسلام اتنا کامل اور اتنا اکمل دین ہے کہ اس کا بھی حل بتایا. یعنی جب دین نے خود کہا کہ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار کو ہی زکوٰۃ دو اور ان کی مالی معاونت کرو تاکہ وہ فائنینشیل اسٹیبل ہو جائیں, تو شرط یہ رکھی گئی زکوٰۃ میں کہ زکوٰۃ جب آپ کسی کو دیتے ہیں تو آپ اس کو اس کا مالک بنا دیں, یہ شرط ہے. لیکن اس کو یہ بتانا آپ پہ لازم نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے, یعنی اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو, اس بات کا دین نے کتنا خیال رکھا ہے. تو آپ کسی کو اگر زکوٰۃ دے رہے ہیں تو آپ اس کو تحفتاً آپ بس مال دے دیں کہ ٹھیک ہے بھائی عید آنے والی, بچوں کے لیے کچھ کپڑے لینا اور رمضان کی تیاری کر لو, یہ اس طرح کے جملے بول کر آپ دے سکتے ہیں. اس کو اس بات کا پتہ نہ ہو کہ زکوٰۃ ہے تب بھی زکوٰۃ آپ کی ادا ہو جائے گی. اور یہ جو آپ نے بات کی تھی نا کہ جو رشتہ داروں میں نہیں دے رہے ہوتے ہیں, دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے, ابھی سب سے پہلے تو ہم زکوٰۃ نکالتے نہیں ہیں. اول بات یہ ایک تعداد نکال رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ بہت کم ہے, آٹے میں نمک جتنی ہے. اگر تعداد زکوٰۃ صحیح معنوں میں نکالنے والی ہوتی تو زکوٰۃ کے لیے تو علماء کہتے ہیں کہ زکوٰۃ ایک سائلنٹلی ایک ایسی ہیلپ ہے, یعنی ہماری ملک کی, ہماری سوسائٹی کی, کہ ہر شخص فائنینشلی اسٹیبل ہو جائے گا. خاموش مدد ہوتی ہے یہ فائنینشلی جو آپ کو اسٹیبل بنا دیتی ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تو زکوٰۃ دینے والے اتنے تھے کہ ایک وقت وہ آیا کہ زکوٰۃ دینے والے ہو گئے, لینے والا کوئی بچا ہی نہیں. یعنی وہ ہر بندہ جب زکوٰۃ اپنی مستحق کو دے دیتا ہے اور وہ مستحق لینے کے بعد اس کا صحیح استعمال کر رہا ہوتا ہے, تو پھر اگلے سال یہ کیفیت ہوتی ہے یا کچھ سالوں میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ پھر وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا, وہ خود قابل ہو چکا ہوتا ہے, صاحب استطاعت ہو چکا ہوتا ہے. تو یہ وجہ ہے کہ ہمارے یہاں تو زکوٰۃ نکالی نہیں جاتی. اچھا نکالی جائے تو پھر آگے اس کے مسائل بھی پتہ, اور مال اپنی جیب سے نکالتے ہوئے آج کے زمانے میں ہر شخص کو تکلیف اور اذیت ہوتی ہے کہ نہیں. آپ مسجد میں دیکھیں نا, آپ جا کے اگر ہوٹل پہ چائے پیتے ہیں 150-200 روپے کی چائے پی لی, کچھ کھا لیا, 500 روپے خرچ ہو گئے, لیکن جمعے والے دن مسجد میں بھی اگر آپ چندہ دے رہے ہوتے ہیں تو آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے نوٹ چیک کر رہے ہوتے ہیں, یا 10 روپے دینے غلطی سے 100 نہیں چلے جائیں. یعنی آپ خود دیکھیں نا کہ آپ کیا سلوک کر رہے ہیں. جب آپ کو مسجد میں 100 روپے دینے میں اتنا سوچنا پڑ رہا ہو تو آپ مال کا جو 2.5% حصہ ہے اس کے بارے میں آپ کیا سوچیں گے. بات ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے, اس بات کو سمجھا جائے, یقین رکھا جائے کہ اللہ رب العزت کا نظام الگ ہے. یہاں مال دینے سے بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں ہے. اگر آپ دیں گے اس میں برکت ہوگی انشاءاللہ. تو پہلی فوقیت رشتہ داروں کو دی جائے اور اس طریقے سے دی جائے جو میں نے آپ کو بتائی, کہ اب اس کو بتا ہی نہیں لیکن اس کو مال دے دیں, انشاءاللہ اس کی جو ہے وہ معاشی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. بالکل ایسا ہی ہے. علی رشمندی صاحب, جی جناب, ثنا خواں موجود ہیں جناب, بالکل موجود ہیں, تو میں چاہوں گا کہ آگے بڑھیں ہم ثنا خواں. بالکل بالکل. اس سے پہلے میں دعا کرتا ہوں جناب صوفی محمد جمیل مرحوم صاحب, اللہ کریم ان کی بخشش و مغفرت فرمائے. حیدرآباد کو بہترین ثنا خواں دینے والے وہ شخصیت تھے جن میں سے ان کے ایک شاگرد جناب محمد کامران حیات چشتی ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نذرانہ پیش فرمائیں. اللہ کریم ہم سب کی دعا کو قبول کریں. آمین. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جا کیا انتخاب. حشر میں خود بکھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گئے نا سنبھالا تو کدھر جاؤں گا.
संभाला तो किधर जाऊंगा। इतना मानो से हुआ काम तेरे कदमों से। इतना मानो तेरे कदमों से, तेरे कदमों से मुझको कदमों मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। मुझको कदमों से किया दूर तो मर जाऊंगा। इससे बढ़ के कोई एज़ाज़ नहीं और ज़िया इससे बढ़ के कोई एज़ाज़ नहीं और ज़िया नहीं और ज़िया के लोग तेरा लोग तेरा ही कहेंगे मैं जिधर जाऊंगा। अपने गए ना संभाला तो किधर जाऊंगा। बहुत खूब, बहुत प्यारे अंदाज से मोहम्मद कामरान हयात चिश्ती साहब ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नज़ाना पेश फरमाया। सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, सरकार ने हसन को मिंबर पे बिठाया, आका के सना खान की तौक़ीर पर। बेशक बेशक नाज़रीन कराम, बहुत ही खूबसूरत अंदाज, खूबसूरत आवाज़। आप सदा सलामत रहें। जनाब नासिर साहब, आपकी जानिब आऊँगा, क्योंकि अब इख्तिताम की जानिब हमने बढ़ना है, सहर का वक्त भी करीब आता जा रहा है। तो रमज़ान मुबारक के हवाले से शहर हैदराबाद में जो आपकी खिदमात हैं, वो उन तमाम तर मामलात को देखते हुए और हैदराबाद न्यूज़ की इस ट्रांसमिशन को देखते हुए आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे रमज़ान के हवाले? हम बहुत सारी बातें, बहुत सारे मौजू तो कवर कर ही चुके हैं। अब एक जो बार बार आलिम ने भी फरमाया कि हमें अपने इर्द गिर्द देखना है। हम बहुत सारे दस्तरखान भी लगा रहे हैं, बहुत सारी जगहों पे शायद दिखावा भी कर रहे हैं,
لیکن ہمارے ارد گرد لوگ اگر پریشان ہیں اور سب سے بڑی ذمہ داری یہی عائد ہوتی ہے کہ ارد گرد دیکھیں. اور رمضان کے حوالے سے عید آنے والی ہے، عید کے حوالے سے اگر کسی کے گھر میں ان کے بچے اور ان کے لیے کوئی اس طرح کی چیزیں موجود نہیں ہیں یا کمی کا شکار ہے تو ہمیں بہرحال وہ دیکھنا ہے. اور حیدرآباد میں جانتا ہوں کہ بہت محبت کرنے والے لوگ ہیں، تو اپنے ارد گرد جو ہے ضرور دیکھیں. اس ساری نشریات میں نے دیکھا کہ یہ بہت بار ڈسکس کیا گیا. امید کریں گے کہ لوگ اس کو تھوڑا سا توجہ دیں گے اور ہمارے اس میسج کو اپنا پیغام اپنی محبتوں کے اندر جو ہے شامل کرتے ہوئے لوگوں کو ارد گرد دیکھیں. اچھا، ایز اے بزنس مین چھوٹا سا ایک پیغام فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے بھی آپ کیا دینا چاہیں گے ہماری بزنس کمیونٹی کو؟ اس میں بزنس کمیونٹی کا تو خیر کیا رول ہونا ہے، لیکن کیونکہ ہم جب حکومتیں اپنے بارڈر کلوز کر دیتی ہیں تو عام لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک پہنچ سکیں. اور پاکستان میں بھی اس طرح کا اس وقت میں تو بس اس میں دعا گو ہو سکتا ہوں کہ شاید ہم اس وقت سب سے ورس پوزیشن میں ہماری حکومت اس معاملے کو بالکل ہی الگ رکھنا چاہتی ہے پوری قوم کو اس معاملے سے. تو شاید دعاؤں پہ گزارا ہو رہا ہے اور دعائیں بڑھا بھی دیں گے ہم سب، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتوں کو، عالم اسلام کو مل کے بیٹھ کے وہ کس قسم پرسی کی زندگی اس وقت گزار رہے ہیں، کس طرح ان کے اوپر باری ہے صبح سے لے کے رات تک، وہ میں کہتا ہوں کہ شاید ان لوگوں نے ثابت کر دیا کہ بلکہ شاید ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ذہن میں یہاں پر ایک فٹ ہو رہا ہے کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جو حضرت حسین والا جو کربلا کا واقعہ ہے تو اس وقت وہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ باقی مسلمان کیا کر رہے تھے. اکثر یہ سوال سننے میں آتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو باقی مسلمان کیا کر رہے تھے، ہم جو کر رہے ہیں شاید وہ بھی وہی کر رہے ہیں، تو جو بس ہم یہی کر رہے ہیں شاید. بالکل ایسا ہی، یعنی کہ جو ہماری خاموشی ہے وہ سوالیہ نشان ہے اور یقینی طور پہ خاموشی سوالیہ نشان بنی رہے گی. علامہ اسلان صاحب 7ویں ساری اب سے کچھ دیر بعد ہم لوگ تناول فرمائیں گے. ہمارے دیکھنے والوں کو دینی اعتبار سے چونکہ اب پہلا عشرہ جو ہے وہ بھی اختتام کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپنے دیکھنے والے سے اب یہی کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں رمضان مبارک کا مہینہ بھی بہت تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو چکا ہے. اب نہیں معلوم کہ پچھلے سال کئی احباب دوست ایسے تھے جو ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال نہیں ہے. اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ اگلے سال ہمیں یہ نعمت عظمیٰ نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اس لیے بہتر یہ کہ موت سے قبل اپنے نیکی کے جتنے مواقع آپ کو آسانی کے ساتھ میسر آ جائیں اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس کی تیاری کریں. رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ایک پیکیج ہے آپ کے لیے کہ آپ کو فرائض کے جو معاملات ہیں وہ 70 گنا بڑھا دیے جاتے ہیں اور نفل کے فرائض کے برابر ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ دیگر بھی نیکیاں کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں اور صدقہ و خیرات، دوسری چیزیں، بہت ساری چیزیں ایسی ایکٹیویٹیز دیکھنے کو ملتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بھی حوصلہ بلند ہوتا ہے، آپ خود بھی کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی بھی نیکی اس کو حقیر سمجھ کے، چھوٹا سمجھ کے چھوڑیے نہیں اور کوئی بھی گناہ چھوٹا سمجھ کے کریے نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے ہمیں مالا مال کریں. بالکل ناظرین کرام، اور جس طریقے سے ہم لوگ جو ہے وہ ماہ رمضان المبارک کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹا جائے، اسی طریقے سے آپ لوگ بھی کوشش کیجیے. اور تمام امت مسلمہ ویسے ہی جو ہے وہ رمضان المبارک کے آتے ہی تھوڑے سے ہم لوگ چاقو چوبند ہو جاتے ہیں دینی معاملات کو لے کے، اور یہی ایک ہمارا پازیٹیو سائن ہوتا ہے کیونکہ پھر یہی رمضان المبارک ہے جو کہ ہمارے اگلے مہینوں کی روٹین کو سیٹ کر رہا ہوتا ہے ہمارے دینی معاملات کو لے کر. اور بالخصوص ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کہ ہمارے جو فلسطینی مسلمان بھائی بہنیں ہیں ان کے لیے بھی اس ٹرانسمیشن میں بات کی جائے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر میں جتنے معاملات دیکھ رہا ہوں فلسطین کے غزہ میں ہونے والے جو ظلم ہیں، مظالم ہیں، وہاں پہ پھر بھی ان کی جو اپنا ہمت ہے، جرت ہے، طاقت ہے، اور سب سے بڑھ کر جو ان کی جذبہ مسلمانی ہے، جو ان کا جذبہ ایمان ہے وہ بہت زیادہ ہے. وہاں پر اب بھی تراویح ہو رہی ہے، وہاں پہ اب بھی وہ لوگ روزہ رکھ رہے ہیں، چاہے
کھانے کے لیے میں دیکھ رہا تھا اس دن جب میں نے بات کی تھی کہ وہ لیمو کا رس، ایسے ہی میں نے ایک اور آج پوسٹ دیکھی کہ وہ گھاس سے جو ہے روزہ افطار کر رہے ہیں. تو یہ کنڈیشنز ہیں کیونکہ ہمیں بھی یہ دکھ رہا ہے اور پوری دنیا کو بھی یہ دکھ رہا ہے کہ وہاں پہ جو ممالک کا فوڈ سپلائی کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی روک دیا جا رہا ہے. وہاں پر جو ہے وہ ایک انتہائی کھانے کی خاص طور پہ قلت پیدا کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی ان کا جذبہ ایمانی جو ہے وہ بہت بلند ہے. اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا ہے کہ اب ہم لوگ اپنے اختتام پذیر ہوں اس ٹرانسمیشن کو لے کر، اور میں شکریہ ادا کروں گا ایک بار پھر تمام تر دیکھنے والوں کا جو کہ حیدرآباد نیوز کے ذریعے ہم سے کنیکٹ کرتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ہم تک بہت سارے سوالات پہنچاتے ہیں. میں ایک چیز یہاں پہ علی بھائی آپ کے لیے آئی ہوئی آج تو آپ کو بتا دوں کہ ایک کمنٹ یہ آیا ہے کسی خاتون کا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ ثنا خوانی صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے اور وہ اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ حیدرآباد نیوز کی ٹیم سے بات کر لیجئے گا اور آپ لوگ بھی جو بھی طریقہ کار ہو سکے ان سے جو بھی نعت شریف پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو حیدرآباد نیوز پہ الحمدللہ سب کو موقع دیا جائے گا. پہلے آڈیشن ہے، آڈیشن کے فوراً بعد سلیکشن کے بعد اس کو پھر انشاءاللہ ہم ٹرانسمیشن میں حصہ دیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. تو آپ لوگ اس طریقے سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں ہماری جو کوشش یہی ہے کہ حیدرآباد کے اندر چھپے ہوئے اس ٹیلنٹ کو اجاگر کیا جا سکے جس کو دنیا نہیں دیکھ پا رہی، کیونکہ میں نے یہ فیل کیا ہے پرسنلی کہ حیدرآباد کے اندر بہت ٹیلنٹ ہے اور ہر اعتبار سے بہت ٹیلنٹ ہے. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ شہر حیدرآباد میں اس چھپے ہوئے ٹیلنٹ کو ابھاریں. میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا اپنے تمام تر اسپانسرز کا، بالخصوص گلیمر پینٹس، کرونا پینٹس، المدینہ فلور ملز، حاجی محفوظ شیرمال ہاؤس، لاصفہ بریڈ، نزوہ انٹرنیشنل کاسمیٹکس، جیٹلی کموڈیٹیز، زیان ریجنسی، اور اس کے علاوہ جو سیری کا تمام کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر بیک گروپ، پرل فارم ہاؤس اور روف ٹاپ ریسٹورنٹ. میں تمام اسپانسرز کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب ناصر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. مجھے معلوم ہے کہ آپ کی مصروفیات بہت زیادہ ہے لیکن پھر بھی آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ اس کا. علامہ ارسلان صاحب آپ کا بہت شکریہ، ثنا خان آپ کا بہت شکریہ، علی نقشبندی صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ روزانہ آتے ہیں. یہ آپ کی جو مسکراہٹ ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور یہی ہمیں طاقت دیتی ہے کام کے لیے. اس سے جو موٹیویشن ہمیں ملتی ہے نا وہ بہت شاندار ہوتی ہے. اچھا انصر بھائی ہمیں بتاتا چلیے جو بھی ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نعت شریف پڑھنا چاہے تو وہ پھر رابطہ کر سکتا ہے، ٹیم سے رابطہ کر سکتا ہے. اور کوارڈینیشن میں کر رہا ہوں تو مجھ سے بھی جو ہے رابطہ کر سکتے ہیں. بالکل آپ ٹیم سے جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. نمبرز جو ہے وہ ہمارے پیجز پر موجود ہیں، ورنہ اس کے علاوہ علی نقشبندی صاحب بھی چونکہ حیدرآباد نیوز کی ٹیم کا حصہ ہے تو آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو جناب علی وقت بہت اب قلیل ہے، باتیں بہت ساری ہیں. میں گزارش کروں گا جناب علامہ ارسلان صاحب سے کہ دعا فرمائیے ہمارے تمام در جملہ محرومین کے لیے، بالخصوص فلسطین کے لیے، اس ٹرانسمیشن کے انعقاد میں حصہ ملانے والوں کے لیے. اور اسی کے ساتھ ہم یہاں پر وائنڈ اپ کریں گے. آپ سے ملاقات ہوگی کل رات 2 بجے اس امید اس یقین کے ساتھ کہ آپ پھر ایک مرتبہ ہمارا انتظار کریں گے، ہمیں دیکھیں گے اور انشاءاللہ کل جو ہے وہ ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے لطیف آباد بزنس فورم کے صدر حسام بیگ صاحب. ہم انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے جناب علامہ ارسلان صاحب. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة. تباركت ربنا وتعاليت وتعزمت وتكرمت وترحمت يا ذا الجلال والإكرام یا رب العالمین یا اکرم الاکرمین. مولا کریم اس ٹرانسمیشن کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرما. اس ٹرانسمیشن کے اندر جو غلطی کوتاہی قصداً سہواً عمداً ہوئی اسے معاف فرما. مولا کریم ہمارا یہاں آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. جن احباب نے تعاون کیا مولا ان کے تعاون کو قبول فرما. ان کے رزق حلال میں خوب خوب برکت عطا فرما. زمینی آسمانی آفات و بلیات سے انہیں محفوظ فرما. یا رب العالمین عزیر بھائی کے والد مرحوم کی بخشش و مغفرت فرما. زہیر بھائی کے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے احباب یہاں موجود ہیں ان کے جتنے عزیز و اقربا دوست احباب دنیا سے چلے گئے سب کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے درجات کو بلند فرما. سب کی خطاؤں کو معاف فرما. سب کی لغزشوں کو معاف فرما. مولا قبر سے حشر تک کی تمام منزل و مرحلوں میں انہیں کامیاب فرما. بروز محشر شفاعت مصطفیٰ نصیب فرما. بروز محشر اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما. مولا کریم ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. ہماری عبادات ریاضات مجاہدات کو قبول فرما. اے رحم کرنے والے مالک فلسطین کے مسلمانوں پہ رحم فرما. اے کرم کرنے والے مالک فلسطین کے مسلمانوں پہ اپنا خاص کرم فرما.
ان کی غیبی مدد فرما یا رب العالمین. جس آزمائش جس مشقت جس پریشانی میں وہ ہیں مولا اس آزمائش کو دور فرما. مولا کریم ان کی زندگی میں جلد خوشیاں نصیب فرما. مولا کریم دین اسلام کا بول بالا فرما, دشمنان اسلام کا منہ کالا فرما. ان تمام دعاؤں کو نعلین مصطفیٰ کے صدقے سے مقبول فرما. اللہم من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کرم ہے